औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पीटीवी से माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम नाज़रीन, इस नशरियात के ज़रिए हम कोशिश करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के मुख्तलिफ़ गोशों पर गुफ्तगू करें। आज भी एक ख़ास मौजू होगा जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में रुश्द व हिदायत के जिस सिलसिले को अंबिया कराम की बैसत के ज़रिए जारी फरमाया, उसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि पस्ती में गिरी हुई इंसानियत को अज़मत, उरूज और बुलंदी अता की जाए, उस मकाम पे फ़ाइज़ किया जाए इंसान को जिसका मकसद बयान किया गया है। हम जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का तज़किरा करते हैं कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद क्या था और उनकी आमद के वक्त हालात क्या थे, तो हमें इस मकसद को समझने में आसानी होती है। ज़रा गौर फरमाइए, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस माशरे का रंग ढंग और माहौल क्या था। लोग जब आपस में गुफ्तगू करते थे तो कोई जुमला बग़ैर झूठी कसम और बग़ैर गाली के ना उसका आगाज़ होता था ना उसका अख्तिताम। पड़ोसियों के हुकूक का किसी को इल्म नहीं था। बात बात पे कत्ल कर देना आम था। धमकियां देना और छोटी छोटी सी बातों पर नस्ल दर नस्ल लड़ाई, ये भी आम थी। ऐसे माशरे में जहां अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो उसे नफ़रत की नज़र से और नफ़रत की निगाह से देखा जाए और उस बेटी को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। ऐसे माहौल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई और तारीख़ की किताबों में लिखा है कि इसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि एक ऐसा माशरा कायम किया जाए कि जिसमें कमज़ोरों के हुकूक की हिफाजत हो सके, जहाँ ताकतवर को खौफ हो के उसे जवाब देना पड़ेगा, जहाँ औरतों को उनके जायज़ हुकूक हासिल हों, यतीमों के सर पर दस्त शफ़क़त हो, जहाँ इल्म का बोलबाला हो, ज़ुल्मत का ख़ात्मा हो। और ये तमाम मकासद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ने न सिर्फ पूरे किए बल्कि रहती दुनिया तक मुझे, आपको और हम सबको एक ऐसा निज़ाम बना कर दिया जहाँ इंसानों को इंसानी ग़ुलामी से निजात दिलवा कर अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। आज हम जब ये ट्रांसमिशन आपके सामने पेश कर रहे हैं मोहतरम नाज़रीन रहमतुल लिल आलमीन, तो आज का ये प्रोग्राम और इसका मकसद और इसका मौजू भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के मकासद है और ये इंतहाई अहम और मालूमाती मौजू है। इस पर रहनुमाई के लिए मेरे साथ तीन मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम मौजूद हैं। तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद है मुमताज़ आलिम दीन, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं हमारे आपके हम सब के मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक और खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करने वाले नौजवान स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब हाफिज़ अहमद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ़ लाए। और उनके साथ मौजूद हैं नौजवान आलिम दीन, पुरजोश गुफ्तगू करते हैं, मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, जनाब मुफ्ती मदनी रज़ा साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। तीनों मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सनाख़ा क़ारी असदुल हक़ साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला वक्त मुनासिब पर क़ारी साहब से हम कलाम भी सुनेंगे। पहले अपने मौजू की तरफ चलते हैं। मौजू है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के मकासद। तो मुफ्ती साहब ये बताइए कि कुरान ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के, उनकी बैसत के क्यों सरकार को मबूस फरमाया गया, इसके मकासद कुरान ने क्या बयान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे की तामीर फरमा रहे हैं और काबे की तामीर के दौरान ही आपने अल्लाह के हुज़ूर बहुत सारी दुआएँ की, जिन दुआओं को ज़िक्र सूरह इब्राहीम में भी मौजूद है 13वें पारे में, और सूरह बक़रा पहले पारे के जो आखिरी रुकू हैं उनमें भी आपकी इन दुआओं का ज़िक्र मौजूद है। वहीं पर आपने यहाँ अल्लाह के हुज़ूर ये दुआ की कि या अल्लाह इस शहर को बाबरकत शहर बना दे, अमन वाला शहर बना दे, यहाँ पे वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात, लोगों के लिए बहुत सारे फल भी यहाँ पे मौजूद हों और यहाँ पे लोग तेरी इबादत के लिए आएँ। वहीं आपने अल्लाह के हुज़ूर एक दुआ भी फरमाई है, वो ये है रब्बना व बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। यानी आपने दुआ की या अल्लाह जब यहाँ पे अमन भी हो जाए, यहाँ पे लोग आबाद भी हो जाएँ, उन्हें तेरी नेमतें भी मुयस्सर हों, तो सिर्फ़ यही नहीं कि शहर अमन वाला हो जाए, यहाँ पे मईशत बहुत अच्छी चल रही हो, सारे मामलात बड़े आसान हों, आबादी बहुत ज़्यादा हो जाए, बल्कि यहाँ पे एक काम या अल्लाह और करना, वो ये है कि
ان لوگوں میں ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمانا واہ واہ کہ جو یہاں پر آئے اور آنے کے بعد یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیات ان پر تلاوت کرے، ان کو تعلیم دے، حکمت سکھائے، اور وہ یزکیہم، ان کو صاف و ستھرا بھی کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں وہ کانسیپٹ جو آج ہمیں نظر آتا ہے کہ بھئی معاشرہ امن و امان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب امن و امان ہوگا تو معیشت ترقی کرے گی، جب معیشت ترقی کرے گی تو ظاہر ہے کہ ملک کا نام ایک روشن ہوگا، اور پھر جب نام روشن ہوگا تو آنے والی جو جنریشن ہے، نئی نسل ہے، وہ تعلیم اور تربیت سے آراستہ ہو جائے گی۔ واہ واہ، تو یہ جو سوچ و فکر آج ہمارے جدید معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا تھی جو آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پہ اللہ کے حضور جو ہے وہ کی تھی۔ واہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس آب و گل میں تشریف فرما ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے دو مواقع پر، ایک سورہ آل عمران میں اور دوسری سورہ جمعہ کے اندر، یہی الفاظ کچھ الگ صیغوں کے ساتھ بیان فرمائے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہاں پر بھی اور سورہ جمعہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم نے اس نبی کو جو مبعوث فرمایا تو ان کی آمد کے 4 مقاصد بیان فرمائے۔ پہلی ہے آیات کی تلاوت کرنا، دوسرا ہے اس کی تعلیم دینا، تیسرا ہے حکمت سکھانا، چوتھا ہے اس کا تزکیہ کرنا۔ انہی چاروں باتوں کو مختلف انداز میں، مختلف تراتیب کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا۔ تو ہمیں نبی مکرم علیہ السلام کی آمد کے جو ابتدائی مقاصد سمجھ میں آتے ہیں، ان میں جو قرآن نے بیان فرمایا وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت ان پر کرنا، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتی کا دونوں جگہ پہ جو بیان فرمایا گیا کہ آیات کی تلاوت کرنا، اس کا مطلب ہے کہ آیات کی تلاوت کا ایک مقصد ہوگا، ہاں، بغیر ایسے بے مقصد تو آیات تلاوت نہیں کی جائیں گی۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اللہ کے دین کو نافذ کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دینا۔ اور تکمیل اللہ کے دین کی کب ہوگی؟ جب توحید و رسالت کا پیغام دیا جائے گا۔ جب تک کہ توحید نہیں ہے آیات کی تلاوت بے معنی ہے۔ جب تک کہ توحید و رسالت کا پیغام درست طور پر نہیں پہنچ رہا تو اولاً اللہ کے جتنے نبی تشریف لائے ہیں ان سب کی آمد کا جو ایک مقصد تھا بنیادی، وہ یہ تھا کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں ڈال دیا جائے، واہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف اور اسلام کے دامن سے ان کو وابستہ کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اسلام میں آ جاتے ہیں اور ایمان کو قبول کر لیتے ہیں، دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں، پھر اگلا مرحلہ تعلیم و تربیت کا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پھر جو امن و امان کی بات آج دنیا بھر میں کی جاتی ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت لکھنے والے، پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور نے اپنی آمد کے اعلان سے قبل، یعنی اعلان نبوت سے قبل، ایک معاہدہ جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، اس معاہدے کے اندر حضور نے شرکت فرمائی تھی۔ اس میں یہی تھا کہ ہم ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ دیگر شیخوں کے ساتھ یہ تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے پہ فخر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس معاہدے کے اندر شامل تھا۔ اور اب دوسرا معاملہ آپ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ السلام جب مدینہ پہنچے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ایک مواخات قائم فرمائی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اس وقت کے یہودیوں سے معاہدے ہیں، ان معاہدوں کو آپ دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کو آپ دیکھ لیجئے، تو پہلی بات آپ کو حضور کی سیرت میں یہ نظر آئے گی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور خاتم النبیین یہی چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو، تمام اکائیاں اپنی اپنی جو عبادات ہیں، اپنے اپنے معاملات ہیں، ان کو لے کر چلیں، مگر ایک فریق کسی دوسرے فریق کو نقصان نہ پہنچائے۔ کیا بات ہے، آج معاشرے میں اسی پیس کی ضرورت ہے، پیسفل ماحول قائم ہونا ضروری ہے، جہاں پہ ہم ریاست کی ذمہ داری ڈالتے ہیں، جہاں پہ ہم حکومت کی ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری امن و امان قائم کرنا، تو پھر بحیثیت ایک امتی کے میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے اپنے گھر میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، تاکہ لوگ اچھے انداز سے زندگی گزاریں۔ اس کے بعد پھر معیشت آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر تعلیم و تربیت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ میرے بچے اسکول میں پڑھیں گے، کالج میں پڑھیں گے، یونیورسٹی میں پڑھیں گے، تب جا کر ہم اچھی ٹیم جو ہے لوگوں کو دے پائیں گے اور ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا۔ تو بعثت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو بنیادی مقاصد ہیں، ان میں ان 4 مقاصد کو اللہ نے قرآن پاک میں ابتدائی طور پر بیان فرمایا۔ بہت خوب۔ اچھا حافظ صاحب، یہ بتائیں کہ اللہ کے دین یا اللہ کے نظام کا قیام جو ہے وہ سب سے زیادہ اولین مقصد رہا ہے انبیاء کرام کو
मबूस फरमाने का या उनकी तालीमात का। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत इन सबसे ज़्यादा मुनफरिद कैसे है? उसे किस तरह से इम्तियाज़ी और इनफरादी हैसियत हासिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज जो हम मौजू डिस्कस कर रहे हैं ना, अम्बिया की बेइज्जत के मकासद, तो इसके पीछे भी एक मकसद है। वो मकसद क्या है कि जब हम अम्बिया की बेइज्जत के मकासद को जानेंगे तो उससे हमें अम्बिया की जो शान है, उनकी जो अज़मत है, जो फजीलत है, वो मालूम होगी कितनी अजीम हस्तियाँ हैं। ना हम उन जैसे हैं, ना वो हमारे जैसे हैं। हाँ। तो ये कह देना कि हम उन जैसे या वो हमारे जैसे बिल्कुल गलत है, या ये माइंडसेट बना लेना कि हम वो भी हमारी तरह थे तो हम उनके कोई खाके वगैरह बना ले, तो नहीं, हम इक्वल नहीं है। वो बहुत मुनफरिद वाह, शान वाह, के लोग बहुत थे। खूब। और दूसरा कि जब हम अम्बिया की बेइज्जत के मकासद को जानेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अम्बिया का रास्ता क्या, अम्बिया का तरीक़ेकार क्या है। सही। तो उस पर हमारे लिए चलना आसान होगा, अल्लाह से मिलना हमारे लिए आसान होगा। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि अम्बिया का मकसद है कि ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करना, और नबी करीम अलैहिस्सलाम भी ज़ाहिर है इसी मकसद से तशरीफ़ ले, लेकिन ये मुनफरिद कैसे है? तो शबीर भाई, कुरान पाक जैसे बताता है, अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, कि जितने भी अम्बिया आए हमने सबकी तरफ यही वही की कि उन्होंने क्या करना है, अल्लाह की इबादत का लोगों को पैगाम देना है। तो जितने भी अम्बिया आए सब ने लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाया। जैसे मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत जुमला बयान किया कि बंदों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी में दे दिया। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दावत है वो मुनफरिद कैसे? वो मुनफरिद ऐसे है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी ख़ास टाइम पीरियड के लिए नहीं, किसी ख़ास नेशन, किसी ख़ास कौम की तरफ नबी बनाकर नहीं भेजे गए, बल्कि आलमीन की तरफ और क़यामत तक के लिए आप नबी बनाकर भेजे गए। पहली बात। दूसरी बात, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानों के साथ साथ जिनों के लिए भी नबी बनाकर भेजे गए। तो आपकी जो दावत और तबलीग का जो दायरा कार है वो वसी है। यानी अंबिया किराम ने जो काम शुरू किया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस काम को इत्माम तक पहुँचाया, तकमील कामिल उसको किया कि जिनों को भी आपने जो है वो दावत और तबलीग जो है वो फरमाई। एक और अहम बात कि हम देखते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी ना, उसमें ज़ाहिर वहदानियत थी, रिसालत, आखिरत, इसका तसव्वुर था, अखलाकी मामलात थे। लेकिन जो शरीयत की जो तालीम है वो नूह अलैहिस्सलाम से उसका आगाज़ हुआ, वो पहले रसूल थे, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि ये सिलसिला आगे जो है वो चलता चला जाता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की जब बेइज्जत होती है तो आप खातमुन नबीयीन बनाए जाते हैं, और अल्लाह ताला आपके बारे में फरमाता है, दीन के बारे में फरमाता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज हमने दीन को कामिल कर दिया। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का जो निज़ाम लोगों को दिया, उसमें अकाइद भी हैं, उसमें इबादात भी हैं, उसमें मामलात भी हैं, उसमें अखलाकियात भी हैं। यानी ज़िंदगी गुजारने का कोई भी शोबा हो, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी टीचिंग्स, उसकी तालीमात लोगों तक पहुंचा दी। तो इस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बेइज्जत है वो दीगर अंबिया से मुनफरिद है, यकता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी के हर शोबे से मुतालिक रहनुमाई फराहम कर दी, और सिर्फ किसी ख़ास टाइम पीरियड के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक के लिए, और किसी ख़ास कौम के लिए नहीं, बल्कि हर एक कौम के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीमात फराहम कर दी। क्या बात है। अच्छा मदनी साहब, ये बताएं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत मुबारक है, ये अखलाकियात के लिए कितना बड़ा नमूना है? यानी किस तरह से अखलाक हसना ने, सरकार के अखलाक हसना ने इनकी बेइज्जत के बाद लोगों की ज़बान को, उनके अंदाज़ गुफ्तगू को, उनके रहन सहन को, बर्दाश्त को, तहम्मुल को, इस सारे मामलात को तब्दील कर दिया और ऐसा बना दिया जैसे सरकार की तालीमात थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाकियात को बयान फरमाया, तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, मशहूर आयत है कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि महबूब हमने आपको अखलाक अज़ीमा पर फ़ाइज़ किया। और हम ये सुनते हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस बारे में ये बयान फरमाया कि काना खुलुकुहुल कुरान, कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी अखलाकियात हैं वो कुरान ही हैं। यानी कुरान की जो वाज़े आयात हैं, कुरान में जो एक थ्योरी बयान की गई है, उसकी प्रैक्टिकल सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा है। और ख़ुद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेअसत का जो मकसद बयान फरमाया, वो फरमाया कि बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मैं इसलिए मबऊस किया गया हूँ कि अखलाकियात के जितने दराजात हैं उनको मुकम्मल कर दूँ। इसका मतलब ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में हमें ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर जितनी अखलाकियात की ज़रूरत है,
جس قدر ضرورت ہے، جس درجے پر ضرورت ہے، وہ تمام کی تمام ہمیں وہاں پر نظر آئیں گی۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات میں اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، عقائد میں اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، معاملات میں اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کے بارے میں ہمیں اخلاقیات عطا فرما دی۔ واہ، عبادات کے اندر اعتدال کس انداز سے کرنا ہے، پھر آپ انفرادی عبادت کر رہے ہیں، اجتماعی عبادت کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا۔ اس کا مطلب اب میں اگر اس کے اوپر مثالیں دوں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ نے عبادات کے اندر بہت زیادہ شدت اختیار کری، جیسے صوم وصال رکھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا کہ تم یہ نہیں رکھ سکتے صوم وصال۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ افراد تیار ہو رہے تھے جو آگے رول ماڈل بننے۔ تو عبادت کے اندر اگر کوئی حد سے زیادہ اعتدال سے گزر کر عبادت کو اس انداز سے اختیار کرے کہ جو بوجھ محسوس ہو رہی ہو، وہ طبیعت بوجھل ہو رہی ہو، تو پھر وہ عبادت قابل قبول نہیں ہو پاتی، اس کے اندر وہ اخلاص، وہ ذوق و شوق نہیں رہتا۔ اور خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، لیکن میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا کیا ہوں، بات، روزہ بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ سبحان تو ہمیں عبادت کا بھی طریقہ سکھا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام نے بھی جب دین کی دعوت دی، عبادات کے معاملات کو اختیار کیا تو بہت اعتدال کے ساتھ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے عرض کی کہ حضور آپ جو ہے وہ ہفتے میں ایک دن جو ہے درس قرآن دیتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ روزانہ درس قرآن دیا کریں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر میں روزانہ درس قرآن دوں گا تو تم جو ہے وہ ملال میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اچھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھایا کہ عبادات میں، دین کے معاملات کے اندر آپ نے اعتدال سے زندگی گزارنی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس کو اڈاپٹ کیا اور یہ پھر ایک معاشرے کے اندر انقلابی حیثیت کے طور پر رونما ہوا ہے۔ بہت خوب، دوسری بات اگر ہم دیکھیں کہ عبادات کے بعد عقائد کے اندر اعتدال، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی صحابہ کرام کو اعتدال عطا فرمایا اور یہ بتا دیا کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، وہ چیزیں کسی اور مخلوق کے لیے ہم استعمال یا کسی اور مخلوق کے لیے وہ رویہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے سجدہ تعظیمی جو ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں تو دو پہلو اگرچہ موجود ہیں، لیکن سجدہ جو ہے وہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کے مقابلے میں کرے تو اس کے اندر تھوڑا سا تذلل کا پہلو پایا جاتا ہے۔ تو اگرچہ پچھلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہاں پہ اعتدال عطا فرما دیا کہ مخلوق کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ دوسری مخلوق کو سجدہ کرے۔ اچھا، اسی طرح پھر آپ دیکھیں، آپ معاملات کے اندر دیکھیں، مثال کے طور پر اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاملات کا انداز ہمیں سکھایا تو اس میں جھوٹ سے بچنے کو منع فرمایا، دھوکہ دینے سے منع فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کسی بازار سے گزرے تو وہاں پر جو ہے نا وہ سرکار علیہ السلام نے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا، اچھا، تو وہاں پر سرکار علیہ السلام کو کچھ تری محسوس ہوئی جب ہاتھ اندر ڈالا، تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تری کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ تری آ گئی تھی اس گلے کے اوپر بارش وغیرہ کی وجہ سے، تو میں نے پھر جو ہے وہ اس کو ایسے ہی رہنے دیا۔ تو وہاں پہ سرکار علیہ السلام تعلیم فرما رہے ہیں کہ تم اس گلے کا جو پانی ہے اس کو اوپر کی جانب رکھو تاکہ آنے والا یہ دیکھ لے کہ اس گلے کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو اس خرابی پر مطلع ہو کر پھر اگر وہ تم سے خرید رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، خرابی کو چھپایا نہ جائے، خرابی کو چھپایا نہ جائے۔ یہ نہیں کہا کہ خرابی والا بیچو نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ خرابی والا مال بتا کر بیچو۔ صحیح، تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی میں جو طرز زندگی ہے اس کے بارے میں بتا دیا۔ یعنی سرکار کی بعثت سے پہلے جو حالات تھے، سرکار نے آ کر ان حالات کو تبدیل تو کیا، اللہ کی طرف سب کو مائل کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی ایک شریعت نافذ کی جس میں اعتدال، اخلاقیات، معاملات کے اندر کس طرح سے چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے، یہ بھی سکھا کر گئے ہیں۔ یہ بھی سکھا کر گئے اور ایک ایک شعبے کے بارے میں سکھا کر گئے۔ کیا تو بات، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ہمیں اخلاقیات کا درس دیا، جس کی بدولت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا عظیم انقلاب برپا ہوا کہ ایک عرب سے اٹھنے والی دعوت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ بہت خوب، موجود ہیں ہمارے ساتھ وطن عزیز پاکستان کے بہت ہی خوبصورت ثنا خواں قاری اسد الحق صاحب، اور جب محفل ہو رحمت للعالمین کے نام سے اور بزم سجی علماء کرام کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں پہ گفتگو ہو رہی ہو، تو اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم خوش الحان ہمارے ساتھی موجود ہوں، کلام نہ سنیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے واہ واہ، کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع
کیا بات. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کیا بات. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سبحان اللہ. کروں مت اہل دم رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جوان نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پی ٹی وی سے آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع الاول شریف کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین. اور اب وقت ہوا ہے مقررین کا. جی ہاں، نوجوان مقررین آپ کے سامنے آئیں گے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل منسوب اور ایک خوبصورت موضوع پر خوبصورت تقریر فرمائیں گے. آج بھی ہم نے ان کو ایک موضوع دیا ہے اور نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جو شعراء کرام کے مشہور کلام سے لیے ہوئے ہوتے ہیں.
آج کا مصرع ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے. 3 مقررین ہمارے سامنے ہیں، زینب غیاث، حنا حسن چنا اور مطیع الرحمان. تو سب سے پہلے تشریف لاتی ہیں زینب غیاث. موضوع ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے. انتہائے فکر و دانش ہے یہی، ابتدا کرتی ہوں تیرے نام سے، بادب کہتا ہے یہ قلب سلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب والا، جب 4 سو کفر و شرک کا عالم تھا، ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، تہذیب اس مقام کو پہنچ چکی تھی کہ حیا شرم سے منہ چھپا لے، اخلاق ندامت سے سر جھکا لے، روح لذت عرفان سے بے بہرا، آنکھیں نور حیا سے محروم، دل جذبہ غیرت سے عاری، کان آواز حق سے نامانوس، انسانوں کی تذلیل انسانوں کے ہاتھ. کہ یکایک رب کعبہ کی شان رحمت جوش میں آتی ہے، ایک نور والا نور لے کر کائنات کے ذرے ذرے کو چمکانے آتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. جناب والا، آپ معلم بن کر آئے تو لوگوں کو آگاہی ملی، غمخوار بن کر آئے تو فقیروں کو ملجا ملا، بشر بن کر آئے تو انسانیت کو جینے کا شعور آیا، بیٹیوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور پھر عشق محمدی سر چڑھ کر بولا کہ یہ عشق محمدی ہی تو ہے. کہ صدیق اکبر نے کہا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں، کہ یہ عشق محمدی ہی تو ہے کہ جس نے سانپ کا ڈسا بھی برداشت کیا، یہ عشق محمدی ہی تو ہے، یہ عشق محمدی ہی ہے کہ جس نے سانپ کا ڈسا بھی برداشت کیا، یہ عشق محمدی ہی ہے کہ حبشہ کے غلام حضرت بلال نے تپتی ریت پر بھی حق کی صدا بلند کی، یہ عشق محمدی ہی ہے کہ عمار بن یاسر نے کفار کے ظلم و ستم سہ کر بھی اف نہ کیا، یہ عشق محمدی ہی ہے کہ عمر بن خطاب نے 22 لاکھ مربع میل اسلام پر جھنڈا گاڑا لیکن اف نہ کیا، اور اسلام کا جھنڈا گاڑ کے نظام عدل قائم کیا. کہ آج پھر انسانیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ ہم عشق محمدی سے سرشار اس پرفتن دور میں قافلہ محمدی کے سالار بن جائیں. ہمارے قلب و جگر میں تعلیمات محمدی اور عشق محمدی کا سوز و گداز رہے، کہ ہم خالد بن ولید، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان بن کر پست کو بالا کر دیں. کہ ہم عشق محمدی میں خلوص نیت اور استبداد کے ساتھ اس سفر میں آگے بڑھیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی مفتی اسحاق صاحب. میرے خیال میں تقریر مکمل ہوتی تو ہمیں بتانا آسان ہوتا. آگے دیکھتے ہیں باقی 2 کنسنٹ کیا کرتے ہیں ہمارے. ٹھیک ہو گیا. تو تشریف لاتی ہیں حنا حسن چنا. موضوع آپ کا بھی وہی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے. عشق کوئی جذبہ نہیں، یہ محمد سے ہو تو ہر پستی کو دھکیل کر مقام عروج عطا کر دیتی ہے. صدر علی وقار، جب دل کے نہا خانوں میں عشق مصطفیٰ کو بھرا جائے تو ایسی رانائیاں جھولی میں آ کے گرتی ہیں جس کی تلاش ہر انسان کو روز اول سے ہوتی ہے. جی ہاں، یہ وہی کامل محبت ہے جو بشر کو اس قوت سے سرفراز کراتی ہے جس کا سہارا لے کر ظلمت شب میں ایک روشن سحر بن کر ابھرتا ہے، اور وقت کے فرعونوں کو دنکال کر یہ اعلان کرتا ہے کہ صدر علی وقار، آج سے 1400 سال قبل عرب کی سرزمین پر اسی قوت عشق نے اپنے جلوے بکھیرے تو لہو بہانے والے امن کے سفیر بنے اور امیر المومنین کے درجے پر فائز ہوئے. اسی قوت عشق کا سہارا لے کر کافروں کے ہجوم میں ابو بکر نے رحمت العالمین کے موضع کی گواہی دے کر صدیق کا لقب حاصل کیا. اسی قوت عشق سے عمر فاروق نے بیت المقدس فتح کیا. یہی قوت عشق تھا جس نے حضرت عثمان کو دولت سے بے نیاز کر کر غنی کر دیا. اور یہی قوت عشق جب علی ابن ابی طالب کے دل میں آیا تو دار خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا گیا. حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اسی قوت عشق کے ذریعے سجدے میں شہادت قبول کی اور مظلوموں کو ہر پد سے بالا کر دیا. صدر علی وقار، یہی قوت عشق تھا کہ جس سے صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست سے دوچار کیا اور طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا کر ذکر الہی کا بول بالا کیا. الغرض اقبال نے بھی اسی کی بنیاد رکھی اور ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. صدر علی وقار، مگر آج بھی فدائے ملت کو
ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جو اپنے اندر عشق حقیقی کی آگ کو جلا کر لہو لہان غزہ کو آزاد کروا سکیں۔ جی ہاں، اٹھو محمدی، اٹھو کہ امت محمدی کے نوجوانوں، اٹھو کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی قوت عشق کو بیدار کرو اور ہر باطل کو اس سے نجات دلاؤ۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تشریف لاتے ہیں مطیع الرحمان، آپ کا بھی موضوع یقیناً یہی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں۔ وقت سے پہلے محبت تڑپنا اور امتحان مانگتی ہے صدر علی وقار، ثانی اثنین کہلانے اور فزت و رب الکعبہ کا نعرہ لگانے کے لیے عشق و محبت کا پاس ہونا ضروری ہے۔ سو جب کبھی کوئی اس عشق لازوال کے امتحان میں کامیاب ہوا اور محبت و فنائیت میں گمنام ہوا تو پھر وہ فرش خاک سے اٹھ کر اوج ثریا کی بلندیوں پر جا پہنچا۔ اسی قوت عشق سے تاریک گوشوں میں پڑے گمنام ہیرے ایسے تراشے گئے کہ ان کی چمک اور دمک پوری دنیا میں پھیل گئی کہ عرب کے ریگزاروں میں بکریوں کو چرانے والا ایک گمنام فرد جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں تو پھر وہ آسمان علم و سیاست کے ایک آفتاب منور حضرت عمر ابن الخطاب ثابت ہوتے ہیں۔ جب افریقہ کے سیاہ فام غلام حضرت بلال حبشی عشق مصطفیٰ کو اپناتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اسی قوت عشق کی بنا پر امام احمد ابن حنبل حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہیں۔ الغرض صدر علی وقار عشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے جو بھی مالا مال ہوا وہ بلندیوں کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوا، پھر چاہے وہ اسلام کی شمع جلاتے مجدد الفسانی ہوں یا پھر شاہ ولی اللہ بر صغیر میں تحریک آزادی کے دوران مسلمانان بر صغیر کو جھنجھوڑتے شاعر مشرق علامہ اقبال ہو یا پھر علامہ شبیر احمد عثمانی۔ الغرض اس قافلے کے ہر فرد کی یہی صدا تھی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اسم محمد تو اجالوں کا منبع ہے صدر علی وقار کہ جس سے پھوٹتی کرنیں چہار دنگ عالم کو مزین و منور کر رہی ہیں۔ سو آج بھی اگر ہمیں پستی سے عروج تک کا سفر مطلوب ہو تو ہمیں عشق مصطفیٰ اور ورد مصطفیٰ کو لازم پکڑنا ہوگا۔ اگر آج ہم درپیش مسائل کا حل چاہتے ہیں تو ہمیں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری دینی ہوگی۔ ہمیں مغرب سے قانون کی بھیک مانگنے کے بجائے نبی کے چوکٹ پر حاضری دینی ہوگی کہ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈلک، واہ واہ واہ، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا کہتے ہیں حضرت تینوں کے بارے میں؟ ہماری دو بہنیں زینب غیاث، حنا حسن چنا اور بھائی مطیع الرحمان۔ دیکھیں جب کمپٹیشن ہوتا ہے یا اسپیچ ہوتی ہے تو ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت، ایک ایک لہجہ آپ کا بولتا ہے اور اس مقابلے میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ابتدائی دو ہماری مقررہ تھیں دونوں، انہوں نے شاید کانٹینٹ پہ کام کرنے کے ساتھ لفاظی پہ زیادہ کام کیا اور ایکسپریشن لیس مطلب چیزیں ہوئی۔ پہلی تو زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں اگر کمپلیٹ کر لیتی، سیکنڈ میں تھوڑی سی کمی نظر آئی، تھرڈ والا جو بچہ ہے اس نے ماشاءاللہ کافی بہتر کیا۔ جی حافظ صاحب۔ جی کانٹینٹ ڈلیوری اور ساری چیزوں کے اعتبار سے جو مطیع الرحمان تھے وہ آج فائق رہے۔ گو کہ تینوں مقررین میں ایک جو کمی رہی وہ یہ کہ کچھ نہ کچھ یادداشت کا مسئلہ رہا، کچھ نہ کچھ بھولے ضرور تینوں کہیں نہ کہیں، لیکن نسبتاً مطیع الرحمان نے ہر اعتبار سے ماشاءاللہ اچھی تقریر پیش کی۔ جی یہی ہے کہ جو مطیع الرحمان نے جو تقریر کی ہے اس کے اندر کانٹینٹ بھی اچھا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہماری چنا صاحبہ تھیں ان کا جو تھا وہ سو رہا لیکن وہ بھولی نہیں اور آخر تک پہنچی۔ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کا پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے وقت سے پہلے ختم کر دیا، تو یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کا جو وقت ہے نا
اس سے آگے بھی نہ جائیں اور اس سے پہلے بھی نہ جائیں. مواد اتنا ہونا چاہیے. مواد اتنا ہونا چاہیے کہ پورے وقت کو کور کرے. ٹھیک. تو وہ بہرحال پھر بھی وہ سیکنڈ اس اعتبار سے ہیں کہ انہوں نے کانٹینٹ اپنا آخر تک پہنچایا. صحیح. اور جو ہماری تھیں وہ بھول گئیں تو وہ بہرحال. ٹھیک ہے. ہماری اس نشریات کا نام ہے رحمت للعالمین، اور یہ جو سیگمنٹ ہے یہ فن خطابت کا سیگمنٹ ہے، لیکن اس میں شرکت کرنا ہی بہت بڑی سعادت ہے. آپ کو شرکت کر کے یہ سعادت بھی تو حاصل کرنی ہے کہ آپ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متصل یا منسوب آپ کسی موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو یہاں آنا ایک بہت بڑی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس کا ایک جملہ مقبول ہے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. یہاں ہم جو مقابلہ کر رہے ہیں وہ فن کا مقابلہ ہے، اور آپ میں سے جس کو پہلی پوزیشن نہیں ملتی یا دوسری نہیں ملتی یا تیسری نہیں ملتی یا کوئی بھی نہیں ملتی یا کسی ایک کو ملتی ہے باقی کو نہیں ملتی، وہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے سفر کا یہاں اختتام ہو گیا. اس سیگمنٹ میں یا اس نشریات میں یا اس ہمارے ایپیسوڈ میں آپ کے سفر کا اختتام ضرور ہوا ہے، لیکن فن خطابت میں آپ کا سفر جاری رہے گا انشاءاللہ. تو ججز کی جو رائے ہے اور فیصلہ ہے اس کی روشنی میں آج جو کامیاب قرار پائے ہیں وہ ہیں مطیع الرحمان. آپ کو مبارک ہو، اور کراؤن فوڈز کی جانب سے ایک گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جائے گا. ایک بار پھر کہوں گا آپ تینوں کا یہاں آنا آپ کے لیے سعادت ہے، آپ کو آنے پر بہت زیادہ مبارکباد. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی سے ماہ ربیع الاول شریف کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین. آج کا ہمارا موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد. مفتی اسحاق صاحب، ایک ہے نیکی کا راستہ، ایک ہے بدی کا راستہ. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں یقیناً سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ قوم کو، ملت کو، امت کو بدی سے دور کیا جائے اور نیکی کی طرف راغب کیا جائے. کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مقصد کو میں نے، آپ نے، اس امت نے، پچھلی امت نے، پچھلے ادوار کے لوگوں نے یا آنے والے اس کو کیچ کریں گے اور ہم نیکی کے قریب اور بدی سے دور ہوتے جائیں گے؟ دیکھیں، امت کو ایک فریضہ دیا گیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ فریضہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل حضرات انبیاء کرام اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر جو بہت بڑے انعامات ہیں ان میں کنتم خیر امہ کے الفاظ کے ساتھ آگے بیان فرمایا گیا کہ تم میں سب سے اچھی اور بڑی بات یہ ہے کہ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور سورہ عصر کو اگر آپ دیکھ لیجئے تو والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں چلے گئے. لیکن پھر استثناء کیا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ نیک اعمال، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین اور صبر کی وصیت. تو یہ دو چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر کم از کم اتنی انسانیت کو اپنا لینا چاہیے، اتنا اختیار اسے مل جانا چاہیے، اتنی عقل اور شعور اس کا بیدار ہو جانا چاہیے کہ وہ برائی اور بھلائی میں تمیز کر سکے. یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو امت کے لیے بیان فرمایا 3 درجے بیان فرما دیے گئے کہ اگر من رآ منکرن، اگر تو برائی کو دیکھتا ہے تو اب تیرے پاس 3 درجے ہیں. پہلا یہ کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے. یہ ریاست کا کام ہے، میرا آپ کا کام نہیں ہے اپنے ہاتھ سے روکنا. ہاں اگر ایک باپ گھر کے اندر ہے تو وہ اپنی اولاد کے پر یا ایک شوہر اپنی بیوی پر جو طاقتور کہیں بھی موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نچلے افراد کو طاقت سے روکے، ہاتھ سے روکے. اور یہ نہیں، دوسرا درجہ بیان فرمایا گیا زبان سے منع کرے، اور زبان سے تبلیغ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. جہاں جہاں تک بات پہنچ سکتی ہے وہاں پر ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم برائی کو اگر اپنی طاقت کے ذریعے روک نہیں سکتا تو کم از کم اپنی زبان سے اس برائی کو برا تو کہے،
لیکن اگر آپ دیکھیے کہ یہ درجہ بھی مفقود ہو گیا، یہ درجہ بھی ختم ہو گیا، تو تیسرا درجہ جسے کمزور ایمان کی علامت قرار دیا گیا، چل کچھ نہ کر تو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے منع نہیں کر سکتا، کم از کم اس برائی کو برائی تو جان لے، دل میں تو برا جان لے۔ اب یہ 3 درجے حضور نے بیان فرمایا۔ اب حضور کی ساری سیرت مبارکہ دیکھیے، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن افراد کی تربیت کی ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو دیکھیے، جہاں پر انہوں نے برائی دیکھی اپنے ہاتھ سے روکا، اپنی زبان سے منع کیا، دل میں برا جاننا تو عام لوگوں کا درجہ تھا، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ اس کی امپلیمنٹیشن کی، اس پر عمل درآمد کیا کہ جہاں پہ اس کام کو کرنا تھا۔ دوسرے دیکھیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا بیان فرمایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے جو سود کے اعتبار سے ابہام لوگوں میں موجود تھا، حضور نے سب کو منع فرما دیا، اور حدیث شریف میں بیان فرمایا سود لینے والا، دینے والا، اس کے گواہ بننے والا وغیرہ وغیرہ، ان سب پر 4 افراد پہ لعنت فرما دی گئی۔ ہر اس شخص پر اللہ کے رسول کا یہ احسان ہے کہ اللہ کے رسول نے جس کو غلامی سے آزاد کیا، اس کو چاہیے اپنے نبی کی آمد کی خوشی منائے۔ جس بیٹی کو اللہ کے رسول نے رحمت بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جس ماں کو عزت عطا فرمائی، جس بہن کو بھائی کے لیے اعزاز کی بات بیان فرمایا، تو ان سب کو چاہیے کہ میلاد کے موقع پہ خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ یہ حقوق کسی اور نے ہمیں نہیں دیے، اسلام نے دیے ہیں۔ آج حقوق کی جب بات کی جاتی ہے تو سب سے بڑھ کر اگر کوئی حقوق ہیں تو وہ اسلام ہمیں دیتا ہے، چاہے وہ شوہر کے اعتبار سے ہوں، چاہے بھائی کے اعتبار سے ہوں، چاہے بہن بیٹی اور ماں کے اعتبار سے ہوں، چاہے باپ کے اعتبار سے ہوں، یا ریاست اپنی رعایا کے حقوق کے اعتبار سے بات کریں، تو یہ سارے حقوق و قوانین اگر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو ایک طرف بدی نظر آئے گی جس کا حضور نے خاتمہ فرمایا، اور ایک طرف نیکی نظر آئے گی جو قوت عشق سے ہر پس کو بالا کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ سب تحفہ ہے ذات پاک کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا۔ کیا بات ہے۔ اچھا حافظ صاحب، اب یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، جدید دور کہا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی کا دور کہا جا رہا ہے، لیکن دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جتنی زیادہ ضرورت اس جدید ٹیکنالوجی والے دور میں ہے، اتنی پہلے کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کی اہمیت تو شروع دن سے ہی ہے، لیکن آج کے جدید دور میں اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور اس پر عمل کر کے سرکار کی بعثت کے مقاصد پر غور و خوض کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر کے ہم اس دور میں کس طرح سے ترقی و فلاح پا سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انبیاء کرام کی جو بعثت ہے، جب ہم اس کے مقاصد کو جانتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی شان و عظمت کس قدر بلند و بالا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ جان چکے کہ انبیاء کرام کی شان و عظمت زیادہ ہے تو یقینی سی بات ہے وہ ہر اعتبار سے مخلوق سے افضل ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق ہے نا، یہ بندگی کی انتہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کا بہت مضبوط تعلق ہونا، اللہ کی معرفت مل جانا، یہ بندگی کی انتہا ہے، بندگی کا کامل درجہ ہے۔ اور یقیناً انبیاء کرام جو تھے وہ اس درجے پر فائز تھے کہ وہ کامل درجے پر فائز تھے، لیکن اس کے باوجود یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وصال کے شوق کے باوجود انبیاء کرام اس دنیا میں رہے۔ ان کے لیے تو کیا تھا، ان کی روح تو ہمہ وقت رب تبارک و تعالیٰ کے قرب چاہتی تھی، رب تبارک و تعالیٰ کی توجہ چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام کا اس زمین میں رہنا، لوگوں کے درمیان رہنا، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی وقت وصال کیا فرما رہے ہیں، اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ، یعنی اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں، یعنی وہ وصال کی جو آرزو ہے وہ انبیاء کرام ہر وقت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کے درمیان بھی رہ رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بعثت کا مقصد کس قدر بڑا ہے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے ایک بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف شریعت دینا مقصود ہوتا، اگر صرف احکامات دینا مقصود ہوتا، آج جو آپ نے بات کی نا جدید دنیا کی، جو جدید دنیا میں جدید نظریات میں انبیاء کرام کی تعلیمات کس قدر ضروری ہے، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ تو سمجھنے کی بات یہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر صرف شریعت بتانا مقصود ہوتا، اگر صرف یہ بتانا مقصود ہوتا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اگر صرف اتنا ہی مقصود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی وہ کام فرشتوں کے ذریعے بھی کروا دیتا،
اور اس کی سب سے بڑی دلیل حدیث جبریل ہے کہ حضرت جبریل آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ جبریل تھے جو آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ واہ واہ تو اگر صرف احکامات سکھانا مقصود ہوتا تو وہ فرشتوں کے ذریعے بھی وہ مقصد پورا ہو جاتا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کی صحبت میں رہیں اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں، کیا بات، ان کی صحبت سے سیکھیں۔ تو وہ صحبت کا جو اثر ہے وہ اصل میں تبدیل کرتا ہے لوگوں کو، وہ اصل میں باطن کا جو صفایا ہے وہ اس سے ہوتا ہے۔ اور جب ظاہر ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، آپ کی آمد ہو چکی، تو اب اس کے بعد نبی نے تو نہیں آنا، تو اب یہ کام اب یہ فریضہ کس نے سر انجام دینا ہے؟ اس امت کے اولیاء نے، اس امت کے علماء نے، اس امت کے صلحاء نے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس پیٹرن کو انہوں نے فالو کرنا ہے، اس پیٹرن پر انہوں نے چلنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین ھدی اللہ، کہ یہ انبیاء ہیں جو اللہ کی ہدایت پر ہیں، فبہداہ مقتدہ، تو اے لوگوں تمہیں چاہیے کہ تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو، انہی کے راستے کی پیروی کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً تمام انبیاء کے لیے بیان کیا، اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئی تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ آج کے جدید دور میں ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے، کیونکہ اس وقت کے جو حالات تھے، اگر نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا جو مطالعہ کرتے ہیں، اس وقت کے جو حالات تھے، اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کا آنا اور دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دینا، تو آج کے بھی حالات جو ہے وہ کچھ مختلف نہیں ہے۔ آج جاہلیت جدید صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، برائیاں جدید صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو جو ٹیکنیک، جو مقصد تھا بعثت کا، جو ٹیکنیکس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دی، جو نظریات انہوں نے دیے، جو تعلیمات انہوں نے دی، آج اگر انہی کو اپنایا جائے تو جس طرح اس جاہلیت کا خاتمہ ہوا تھا، آج کی دور جدید جاہلیت کا بھی خاتمہ ہو جائے بہت خوب، زبردست۔ اچھا مدنی رضا صاحب، بہت پیاری بات کی، اور اسی سلسلے کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ حالات، سوچ اور خود ساختہ ثقافت اسی طرز پر دوبارہ آ گئی ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں تھی؟ تو سرکار نے اپنے بعثت کے مقاصد کو جو بیان فرمایا، یا رب تعالیٰ نے جو بعثت کے مقاصد کو فرمایا، اس مقصد کو دوبارہ یاد کرنے کی، ریئلائز کرنے کی، زور دینے کی اور دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً آج جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تھا، اس کو ہمیں واپس امپلیمنٹ کرنا، اور اسی انداز سے تو یقیناً ہم نہیں کر سکتے کہ وہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے امپلیمنٹ ہوا، لیکن اس انداز کو دیکھ کر امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہر شعبے کے اندر ویسی ہی جاہلیت پائی جا رہی ہے جیسی جاہلیت اس دور کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس دور میں علماء یہود نے اپنی کتابوں کی تعویلات کر کر کے، غلط معنی بیان کر کے قوم کو گمراہ کیا۔ آج کے دور میں بھی کچھ علماء سو ایسے ہیں کہ جو غلط تعویلات کر کے قرآن کے احکام کو بگاڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس دور کے اندر آپ دیکھیں کہ اس دور میں بہت ساری ایسی رسومات تھیں جو نفسانی خواہشات کے تقاضے کے تحت رائج ہوئی تھیں۔ آج بھی وہی رسومات جاری و ساری ہو رہی ہیں جو نفسانی خواہشات کے تقاضے کے تحت ہے۔ شادی بیاہ کی رسمیں جو اس دور کے اندر تھیں، کیا ہمارے دور میں ایسی اس انداز سے نہیں پائی جاتی؟ ہمارے دور میں اس انداز سے جو ہے وہ زوجہ کے اوپر ظلم نہیں کیا جا رہا۔ زمانہ جاہلیت میں ویسے ہی ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے وہ شوہر عورتوں کو طلاق دیتے تھے، پھر واپس رجوع کر لیتے تھے، طلاق دیتے تھے، عدت کا ٹائم قریب ہوتا تھا تو رجوع کر لیتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ بیویوں کو اذیت دینا۔ ہمارے یہاں پر بیویوں کو طلاق نہ دے کر اس طرح کی اذیت دی جا رہی ہے۔ نوعیت چینج ہو گئی لیکن کام وہی ہے، مقصد وہی ہے۔ تو آج کے دور میں تزکیہ نفس بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ آج کے دور میں یہ جو معاشرتی جہالتیں ہیں ان کو بھی دور کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ اچھا، پھر ایک اور مسئلہ اس دور کے اندر جو بہت بڑے پیمانے پر تھا وہ یہ کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت معلومات رکھتا تھا، دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ نالج رکھتا تھا، وہ دینی اعتبار سے بہت بالکل جاہل اور کورا ہوا کرتا تھا۔ ابو جہل جو ہے وہ ابو الحکم کہلاتا تھا۔ ابو الحکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر ایک پڑھا لکھا شخص سمجھا جاتا تھا، لیکن اس نے اپنی اس سوچ و فکر کو سوچ و فکر جو محدود تھی اس کو دین پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سمجھ میں نہیں آئیں۔ تو جیسے سرکار علیہ السلام نے امت کو افراد دی نا، ہیرے افراد، اس طریقے سے ہمارے جو مقتدر علماء ہیں ان کو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو دیکھیں اور پیچھے جو ہے وہ ایسے افراد چھوڑ کر جائیں جو قوم کو سنبھال سکیں۔ بہت خوب، بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا، آپ تشریف لائے۔ قاری صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ سے کلام بھی سنیں گے۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام رحمت للعالمین میں۔ آج ہمارا موضوع تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد۔ رب تعالیٰ کا ارشاد جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب،
اگر میں آپ کو مبعوث نہ فرماتا، اے محبوب اگر میں آپ کو مبعوث نہ فرماتا تو یہ کائنات ہی تخلیق نہ کرتا۔ گویا یہ جو پوری کائنات ہے، یہ جو رنگ و بو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ لہلہاتے درخت دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ، یہ خوبصورت دریا، یہ سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا صدقہ ہے۔ آج ہم جشن میلاد تو منا رہے ہیں، لیکن جشن میلاد منانے کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث فرمائے گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی زمانہ جاہلیت دوبارہ آ رہا ہے، سوچوں میں تو نہیں آ رہا۔ اپنے اطراف ہم دیکھیں، ہم اپنی طبیعتوں میں دیکھیں، اپنے انداز گفتگو میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، معیشت میں دیکھیں، معاشرت میں دیکھیں، کہیں ہم دوبارہ سے اس زمانہ جاہلیت کی طرف تو نہیں لوٹ رہے کہ فحاشی عام ہو گئی، عریانیت عام ہو گئی، گفتگو میں ترش جملوں کا استعمال آ گیا، گالم گلوچ آ گئی، جھوٹی قسمیں آ گئیں، معاملات میں دیانت داری نہیں رہی، امانت داری نہیں رہی۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر جشن ولادت منانے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں انہیں خوش کیسے کریں گے۔ آج علماء کرام کے ان خوبصورت ملفوظات کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد جو تھے ان کو سامنے رکھنا ضروری ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت ہمیں عطا کی، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار، تعلیمات اور احکام الہی کے نفاذ کے ذریعے اپنے بعثت کے اس عظیم مقصد کو نہ صرف پورا کیا بلکہ دم توڑتی انسانیت کو معراج عطا کی، جان کے دشمنوں کو باہم شیر و شکر کیا اور رحمتوں و برکتوں کا وہ ایک ایسا سلسلہ جاری فرمایا جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے باعث فخر رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو سمجھنے، اس کے بعثت کے مقاصد کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے، جانے سے پہلے قاری اسد الحق صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ جی یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے جن کو حق نے سراج منیرا، میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں۔ کہا جن کو حق نے سراج منیرا، میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں۔ مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی۔ مقرب
ہے بے شک خلیل و نجی بھی بڑی شان والے کریم و مسیح بھی لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے وہ امی لقب